हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम आपके लिए लेकर आ गए सिलसिला नॉवेल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 52, जिसको आपके लिए तहरीर करी है ST। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाए कि एपिसोड 52 की तरफ। आपने तो कहा था कि मेरी रज़ा के बगैर आप मेरी सिमत कदम नहीं बढ़ाएंगे। सारा ने एहतशाम के खामोश करवाने के बावजूद उसका हाथ थामे उसे होश में लाने के लिए एक बार फिर से दबे दबे अंदाज में एहतजाज किया। सारा तो सुनवाई ना होने पर खौफ से आंखें बंद कर चुकी थी, लेकिन उसके एहतशाम के हाथ को पकड़कर उसे बारहा हिलाने पर जैसे वो भी होश में आ चुका था। बहुत प्यारी लग रही हो। एहतशाम ने जज्बात पर काबू पाते हुए खुद को नॉर्मल एक्सपोज किया। सारा ने उसकी बात पर आंखें खोले उसे देखा था। सॉरी, मैं समझा था ये तैयारी मेरे लिए है। एहतशाम ने कर्ब से दो चार आँखों से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा था, जबकि सारा ने इस बार भी कोई पेशरफ नहीं की थी। वो खामोश रही। एक्सक्यूज़ मी, मैं चेंज करके आता हूँ। उसे मुसलसल खामोश पाकर वो भी बेड से अपने कपड़े उठाए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। सारा कुछ देर पहले एहतशाम की आंखों में उभरने वाले रंगों के बारे में सोच कर रह गई थी। एहतशाम वाइट शर्ट के साथ ग्रे कलर की पैंट कोट जेब तन के बाहर लौटा तो वो सामने बेड पर गुमसुम सी बैठी थी। चने? एहतशाम ने अपने बालों में उंगलियां उड़े से उन्हें पीछे तक ले गया। जी। सारा भी निगाहें झुकाए उठ खड़ी हुई थी। उसके उठते ही एहतशाम की निगाह नागहां फिर से उसकी कमर पर आकर ठहर गई थी। मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी इस किस्म की ड्रेसिंग के साथ कहीं बाहर जाएं। एहतशाम की निगाहों का मरकज़ अब उसकी निगाहें थीं, जो फिलवक्त किसी उलझन का शिकार थीं। क्यों? आपको अच्छी नहीं लगी मेरी ये ड्रेसिंग? सारा ने सवालिया निगाहें उस पर टिकाए हुए दरियाफ्त किया। मेरे अच्छा लगने या ना लगने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? ये सज धज कौन सा मेरे लिए थी? बात के अख्ताम पर जहर कद मुस्कुराहट चेहरे पर उभरी। खैर, मुझे अच्छा लगा है जब ही कह रहा हूँ। किसी और की निगाह आप पर ना पड़े, किसी और को अच्छा ना लग जाए। एहतशाम ने जबड़ा भेजे इशारतन उसकी कमर को तकते हुए उसे कुछ बावर करवाना चाहा। सारा ने एहतशाम की निगाहों के इशारे को भांपते हुए अपने लिबास पर निगाह करते हुए जैसे ही अपने पहलू से कमर को देखना चाहा तो उसे एहसास हुआ कि वाकई शायद इस वक्त वो गलत थी। ठीक है, 5 मिनट दे, मैं चेंज करके आती हूँ। सारा ने एक बार फिर से कदम ड्रेसिंग की जाने बढ़ा दिए थे। ठीक है, मैं नीचे गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। एहतशाम भी अपनी बात कहते हुए नीचे की तरफ आ गया था। वो सीट से पुष्ट टिकाए आंखें मूंदे हुए था। उसके सामने कुछ देर पहले वाला मंजर बार बार फिल्म की तरह चलता जा रहा था। थोड़ी ही देर में सारा भी तैयार होकर नीचे आ गई। गाड़ी का डोर ओपन करते ही वो उसके साथ वाली नशिस्त पर दराज हो चुकी थी। एहतशाम को आंखें मूंदे पाकर उसने एहतशाम को उसके बाजू से पकड़ते हुए पुकारा। उसके लम्स पर वो चौंक कर सीधा हो बैठा। ब्राउन कलर के एम्ब्रॉयडर्ड खद्दर के सूट में भी वो उतनी ही हसीन लग रही थी जितनी कुछ देर पहले लग रही थी, जैसे सारे रंग उसी के लिए ही बने थे। सर्दी से बचने के लिए ब्राउन कलर का ही कोट जेब किए हुए थी और दुपट्टे को एक कंधे पर डाला हुआ था। अब ठीक है? उसने एहतशाम की अपना भरपूर जायज़ा लेती निगाहों को भांपते हुए पूछा। एहतशाम ने मुख्तसर जवाब के साथ ही उससे नज़रें हटा लीं। इग्निशन में चाबी घुमाए उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी घर का गेट अबूर करते ही अपने रास्ते पर गामजन थी। तमाम सफ़र खामोशी में ही तय हुआ। अब वो पहले की निस्बत बिल्कुल खामोश हो गया था। सारा ने भी चुप साधे रखी। कुछ ही देर में वो शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। ब्रांडेड क्लॉथिंग स्टोर में पहुंचते ही एहतशाम वहाँ बड़े सोफे पर दराज हो गया था। मैंने सुना है आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, फिर आपने मेरी शादी की शॉपिंग भी बहुत अच्छी करवाई थी, सो आज भी मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए आप ड्रेसेस सिलेक्ट करें। सारा उसे यूं बेपरवाह सा बैठते देखकर उससे मुखातिब अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रही थी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब मुझे कुछ भी करना चाहिए। वैसे भी मेरी ख़रीदी हुई कोई चीज़ आपको पसंद आ जाए
بہت مشکل ہے. سو جائیں, آپ خود ہی دیکھ لیں اپنی مرضی سے. احتشام نے سامنے میز پر پڑا میگزین اٹھایا اور اس کی ورق الٹتا ہوا اسے نظر انداز کر گیا, جیسے سارا ہر بار اسے کرتی تھی. سارا کو آج پھر سے اس کی بات سے دکھ پہنچا تھا, یا اس کے اندر کا غصہ بھڑک اٹھا تھا. کچھ تھا جو اس وقت اس کے چہرے پر رقم تھا. یہ دوسری بار تھا جب احتشام کے نظر انداز کیے جانے پر اسے اپنی ذات کی کمائی کی کا احساس شدت سے ہوا. خود کو تو وہ اس معاملے میں بہت لاپرواہی سے کام لے رہی تھی. کبھی بھی نہیں سوچتی تھی کہ اس شخص کو بھی اس کے رویے سے ایسے ہی تکلیف پہنچ رہی ہوگی. لیکن نہیں, خود تو وہ منمانیاں کرنے کی عادی تھی. لیکن آج جب کسی اور نے اسے نظر انداز کیا تھا تو پھر اسے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا. وہ خاموشی سے سر جھٹکتی وہاں سے جا چکی تھی. احتشام نے ایک نظر دور جاتی لڑکی کی پشت پر ڈالی. جب سارا نے بھی بے ساختہ مڑ کر اسے دیکھا, کچھ ثانیے ایک دوسرے کو تکنے میں سرک گئے. اس کے چہرے پہ آج کچھ عجیب سا تھا جو احتشام آقا کی سوچ سے بھی پرے تھا. وہ نہیں سمجھ پایا تھا. اسی لمحے وہ سر جھٹکتے پھر سے نگاہیں سامنے پڑے میگزین پر ٹکا گیا اور سارا بھی رخ موڑے آگے بڑھ گئی. کچھ ہی دیر میں وہ ٹرائل روم سے باہر نکلی تو لہنگا زپ تن کیے ہوئے تھی. سامنے لگے شیشے میں اپنے سراپے پر نگاہ ڈالے اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا, اور یہ تیاری تو فقط احتشام آگا کے لیے ہی تھی. وہاں اس طرف اور کوئی نہیں تھا. اس نے احتشام کو کال کر کے اس طرف بلایا تھا. احتشام, میں نے ایک ڈریس ٹرائی کیا ہے, پلیز آپ اس طرف آئیں گے؟ سارا نے لجاجت سے کہا. ٹھیک ہے, آپ جو بھی پسند کر چکی ہیں اچھا ہی ہوگا, اور بھی کچھ دیکھنے پھر چلتے ہیں. احتشام کی بے اعتنائی ہنوز قائم تھی. آپ نہیں آ رہے تو پھر ٹھیک ہے, مجھے بھی کچھ نہیں لینا, میں چینج کر لوں پھر واپس گھر چلتے ہیں. سارا نے اب کے غصیلے لہجے میں کہا, یا اس نے جان بوجھ کر ایسے بات کی کہ وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے. اوکے, ویٹ کریں, میں آتا ہوں. احتشام میگزین میز پر رکھتے ہوئے شان سے ارد گرد دیکھتے ہوئے اٹھا اور کچھ ہی دیر میں وہاں موجود تھا جہاں سارا اس کے منتظر تھی. لیکن اس کا ڈریس دیکھ کر احتشام آگا تو گویا بھڑک ہی اٹھا. ارد گرد نگاہیں کرتے ہوئے اس نے تیز قدم اٹھائے اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو کم کیا تھا. یہ کیا حماقت ہے سارا, میں نہیں چاہتا کہ تم میرا غصہ دیکھو. میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس قسم کی ڈریسنگ مت کرنا. احتشام دیوار بند کر اس کے سامنے کھڑا تھا. مبادہ کوئی اور وہاں سے گزرتے ہوئے سارا کو اس حالت میں نہ دیکھ لے. کیا یہاں لالی ووڈ کی کسی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے؟ کب تم اپنی حماقتوں سے باز آؤ گی؟ احتشام نے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھ کر اسے بازو سے دبوچے ہوئے پوچھا, کیونکہ پہلے تو ساڑی سے کمر کی تھوڑی سی جھلک دیکھنے پر احتشام نے اس کا ڈریس چینج کروا دیا تھا. لیکن اب تو اس کی آدھی کمر ننگی تلوار کی مانند سامنے والے کے ہوش اڑانے کو کافی تھی. مگر اس بار وہ بہکنے کی بجائے اس پر برس پڑا تھا, کیونکہ یہ ان کا پرائیویٹ روم نہیں تھا جہاں وہ سب کچھ سہ جاتا. پبلک پلیس میں وہ اتنی بڑی جرت کر کے دیدہ دلیری سے اس کے سامنے کھڑی تھی. الٹا احتشام کو تپانے کے لیے فون کر کے اسے بلوایا تھا کہ میں نے ڈریس ٹرائی کیا ہے, آؤ مجھے دیکھو. احتشام کو اس حالت میں دیکھ کر آخرکار سارا نے خود کو ایکسپوز کر ہی دیا. کچھ دیر پہلے اس کے اندر کیا چل رہا تھا آخر اس نے کہہ ہی ڈالا. پتہ نہیں یہ شخص چاہتا کیا ہے مجھ سے, اپنا تسلیم بھی نہیں کرنا اور حق بھی جتاتا ہے. سارا غصے سے بڑبڑائی تھی. سارا کی یہ بات احتشام کے اعصاب پہ ہتھوڑے کے مانند برسی. کب جتایا میں نے تم پہ اپنا حق؟ ہاں, یہ حق تم نے مجھے دیا ہی کب ہے؟ رخصتی سے پہلے تم ہی آنکھوں میں محبت کے جذبات لیے میرے پیچھے آتی تھی, مجھے بہکانے کا سامان کرتی تھی. لیکن مجھے اپنی حد معلوم تھی. اب جب کہ رخصتی ہو چکی ہے, اب تم مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش میں رہتی ہو. اس کھلم کھلا تضاد اور دوگلے پن کی وجہ جان سکتا ہوں؟ تسلیم میں تمہیں نہیں کر رہا یا تم مجھے نہیں کرنا چاہتی؟ احتشام آغا اسے بازو سے دبوچے ہوئے ٹرائل روم میں لے آیا تھا اور ڈور بند کیا, اب اسے دیوار کے ساتھ لگائے اس کے سر پر کھڑا غصے سے بے قابو ہو رہا تھا. سارا یہ سب کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. وہ کب سے منتظر تھی کہ کوئی ایسی بات ہو تو وہ احتشام آغا کو جواب دے اور اس سے اپنی ناقدری کا بدلہ لے سکے. لیکن ایسے نہیں, کیونکہ اس وقت وہ غصے میں بھرا پڑا تھا. کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے, جب اتنی جرات مندی کا مظاہرہ کر سکتی ہو یہاں, تو یہ مجھ سے ڈرنے والا ڈرامہ بھی بند کر دو. احتشام اس کی آنکھوں میں جواب طلب نظریں گاڑے ہوئے غر رہا تھا.
کیوں کروں میں آپ کو تسلیم؟ ہاں، جبکہ آپ ہی نے شادی سے پہلے کہا تھا نا کہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، یہ محض سمجھوتے کی شادی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے سوگ میں آپ میری اس قدر تذلیل کریں گے اور آپ کو لگتا تھا کہ میں خاموشی سے سب کچھ سہ جاؤں گی۔ پھر رخصتی میں والی رات آپ نے تو مجھ سے بات تک کرنا گوارا نہیں کیا، بس وہ گفٹ میرے منہ پہ مار کر چل دیے۔ اور برسات میں بھیگتے ہوئے بہکنا اس بات کی علامت تھا کہ آپ کو میرے جذبات کی تو کوئی پرواہ ہی نہیں، نہ ہی مجھ سے کوئی خاص لگاؤ تھا۔ آپ کو تو بس جسم کی طلب تھی نا، جو بار بار میری طرف کھینچ لاتی تھی۔ ہر سطحی سوچ رکھنے والے مرد کی طرح آپ کے نزدیک بھی یہ بندھن اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ آپ میرے جسم تک رسائی حاصل کر سکیں۔ سارا کی بات جاری تھی، لیکن اس کی آخری بات احتشام کو گرا ہوا ثابت کرنے کے لیے کافی تھی، جو احتشام سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ جب ہی وہ دھاڑا تھا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ اٹھا اور سارا کے رخسار پر انگلیوں کے نشان رقم کر گیا۔ وہ رخسار پر ہاتھ رکھے بے یقینی، رنج اور غصے کی کیفیت میں آنسو بہاتی اس شخص کو گھور رہی تھی۔ اگر میں تمہاری قربتوں کا طالب ہوں بھی تو حلال طریقے سے، کیونکہ اب تم میری بیوی ہو، کوئی غیر نہیں ہو، لیکن پھر بھی میں نے ہر بار اپنی خواہش کو پس پش ڈال کر تمہاری خواہش کو مقدم رکھا ہے۔ پھر ایسے کیوں سوچا تم نے؟ اور میں اتنا ہی گرا ہوا یا خود سر بہکنے والا شخص ہوتا تو اب تک اپنی منمانیاں کر چکا ہوتا۔ پھر یہ الزام دیتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ احتشام غصے سے دبی دبی آواز میں اس پر چلا رہا تھا۔ بڑا غرور ہے نا آپ کو خود پہ، لیکن سو کالڈ مردوں کی طرح یہی آپ کی مردانگی ہے کہ عورت پر ہاتھ اٹھائیں۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا آپ سے شادی کا، آپ کی طرح مجھے بھی آپ کے ساتھ زبردستی اس بندھن میں باندھا گیا تھا۔ میں نے اپنے دل پر جبر کر لیا تھا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ آپ مرد تھے، اس لیے آپ نے اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر میری قربانی، میرے جذبوں کو میرے منہ پر دے مارا، کیونکہ آپ کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آپ کی طرف قدم بڑھانے کا مقصد یہ جاننا تھا کہ آپ کب تک آشا امین کے سوگ میں گم رہیں گے، کب تک اپنی کہی گئی بات پر قائم رہیں گے کہ یہ سمجھوتے کی شادی ہے، کب تک اپنے قدموں کو لگام ڈالے رکھیں گے ایک من چاہی لڑکی کے لیے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا اپنے زوم میں جینے والا احتشام آغا ایک ہی رات میں میرا اسیر ہو کر نہ صرف اس لڑکی کو بلکہ اپنی کہی گئی بات کو بھی بھلا دے گا کہ یہ محض سمجھوتے کی شادی ہے۔ اپنے پیروں کی زنجیروں کو توڑ کر وارفتہ میری طرف دوڑ پڑے گا تو کیسے تسلیم کر لوں ایسے شخص کو جس کی پہلی محبت ہی اتنی سستی تھی، تو مجھے بھولنے میں بھی کہاں وقت لگائے گا۔ سارا بھی پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولتی چلی گئی تھی، جبکہ احتشام آغا بھلے ہی ایک مضبوط اعصاب کا حامل شخص تھا، لیکن اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ وہ بے یقینی کی کیفیت میں کھڑا اپنے حواس کھوتے وجود کے ساتھ اسے تکے جا رہا تھا۔ نکاح کے بعد تمہارا میری فکر کرنا، اس روز مجھے کمرے میں نہ پا کر دیوانہ وار مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے پیچھے لائبریری تک آنا، مجھے سگریٹ پینے سے منع کرنا، بساختہ میرے سینے سے آ لگنا، یہ سب کیا تھا؟ احتشام نے آخری امید کے ساتھ ان باتوں کو اس کے سامنے رکھ کر سوال اٹھایا، جن کی امید پہ وہ خوش فہمیوں میں جی رہا تھا۔ ویسا کچھ بھی نہیں تھا جیسا آپ سمجھ بیٹھے ہیں۔ جو مہربانی آپ مجھ پر کر رہے ہیں خود کو دور رکھ کر بس یہ سب اس کا ہی عوض تھا اور کچھ بھی نہیں۔ دوسرا، آپ جیسے مغرور شخص کا غرور توڑنے کے لیے یہ سب کرنا ضروری تھا تاکہ آپ کو آئینے میں آپ کا چہرہ دکھا سکوں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ احتشام نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جیسے اس نے جو کچھ سنا تھا وہ سب جھوٹ تھا، سراب تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کیونکہ یہ حقیقت تھی، سارا سلطان کی حقیقت، جو وہ کب سے چھپائے بیٹھی تھی کہ وقت آنے پہ اپنی تذلیل کا بدلہ یوں احتشام آغا سے لے گی۔ اکثر کہانیوں میں لڑکے اپنی بے عزتی کا بدلہ لڑکیوں سے استقامت میں شادی کر کے یا پھر شادی کے بعد ان کی زندگیاں جیرن بنا کر لیتے ہیں، لیکن سارا سلطان وہ واحد لڑکی تھی جو عورت ہو کر جذبات میں کہی گئی احتشام کی بات کو کچھ زیادہ ہی دل پہ لے بیٹھی تھی، پھر اسے اپنے شہر میں گرفتار کر کے اب انتقام میدان میں اتر آئی تھی۔ احتشام نے کب سوچا تھا کہ وہ اس کے جذبات سے کھیلتے ہوئے ایک دن یوں کرے گی اس کے ساتھ۔ وہ تو جذبوں کی سچائی میں اس کے ساتھ سچا اور بالکل کھرا تھا۔ آشا امین سے بچپن کے رشتے میں بندھنے کی وجہ سے وہ اس کی پسند بن چکی تھی، لیکن اسے نہ پا کر احتشام کو کوئی ملال نہیں تھا۔
کیونکہ وہ تو سارا سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اس کی سچائی اور جذبوں کو یوں روندے گی، یہ تسلیم اور سہن کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ اس نے سارا کے بازو کو اپنی آئینی گرفت سے آزاد کر دیا تھا، جو پہلے ہی اس کی باتیں سن کر کمزور پڑ چکی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے اپنے ہی ایک ایک کر کے اسے گھاؤ لگائیں گے، اس کے سینے میں خنجر گھونپیں گے۔ پہلے عاشق کا شادی کے دن غائب ہونا، پھر احمد کے بارے میں انکشاف کہ اس نے یہ سب احتشام کی نفرت میں کیا ہے، جسے وہ ہمیشہ چھوٹا بھائی سمجھتا رہا، اور اب مسز سارا احتشام۔ ایک آنسو اس کے ضبط کا تماشا بناتے اس کے رخسار سے پھسلتا اس کے لباس میں سم ہو گیا۔ جو کچھ لینا چاہتی ہو لے کے آ جانا، میں باہر گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ احتشام نے اس کے ہاتھ پہ اپنا والیٹ نکال کر رکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک دم ہارش ہونے والا شخص سچ سن کر کوئی رد عمل نہیں دے گا۔ وہ بھی حیرت میں ڈوبی ہتھیلی پہ پڑے اس کے والیٹ کو دیکھ کر اب نہ سمجھی سے ٹرائل روم کے دروازے کو تک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سارا بنا شاپنگ کیے ہاتھ میں اس کا والیٹ لیے مال سے باہر نکلی اور پارکنگ کی طرف آ گئی۔ وہ اسٹیئرنگ پہ بازو رکھے اس پر سر ٹکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ سارا نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے دیکھے بنا بے دھیانی میں ہی اسے مخاطب کیا تھا۔ احتشام، یہ آپ کا والیٹ، مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ لیکن جیسے ہی والیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سارا کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ احتشام نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں کرب اور ضبط کے بیچ ڈولتی لال ہو رہی تھیں۔ اس نے والیٹ لے کر سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا تھا۔ سارا کی طرف نگاہ نہیں کی تھی، لیکن سارا اس کو ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ گاڑی گھر کے راستے پر گامزن تھی۔ احتشام کے ذہن میں سارا کی باتیں ابھی تک گونج رہی تھیں۔ وہ ارد گرد سے لاپرواہ بہت تیز رفتاری میں گاڑی چلا رہا تھا۔ پلیز آہستہ گاڑی چلائیں۔ سارا نے اسے متوجہ کرنا چاہا، لیکن وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ احتشام گاڑی دائیں طرف سے ٹرن لیتی گاڑی سے ٹکراتے بچی تھی۔ سارا نے اسے بازو سے تھامے بے اختیاری میں اس کے ساتھ جا لگی تھی۔ احتشام نے یکلگت ہی گاڑی کو بریک لگائی تھی اور غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می اگین۔ سارا سلطان، دور رہو ایسے شخص سے جس سے تم ہمیشہ تحفظات کی خواہش مند رہی ہو، جو بقول تمہارے فقط تمہارے جسم کا طلبگار ہے، ورنہ پھر وہ سطحی سوچ رکھنے والا مرد تمہاری ان اداؤں سے خود پر قابو نہیں رکھ پائے گا۔ احتشام نے اپنے ہاتھ پہ رکھا اس کا ہاتھ غصے اور اذیت سے جھٹک دیا تھا، جبکہ وہ احتشام کی اس حرکت پر لرز گئی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ گود میں رکھے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کچھ دیر پہلے خاموش رہنے والا احتشام یکلگت ہی اس کے ساتھ اس قدر ہارش ہو جائے گا۔ احتشام اسے اپنی نگاہوں کے غضب سے گرفتار کرتے ہوئے پھر ڈرائیونگ سٹارٹ کر دی تھی۔ گھر پہنچتے ہی وہ پھر سے اپنے کمرے میں سگریٹ سلگا کر بیٹھ چکا تھا، جبکہ سارا کچھ دیر تک تو نیچے کچن میں گھسی رہی کہ جو وقت ایسے گزر جائے وہی عافیت ہے۔ سارا تم جاؤ، تیار ہو جاؤ، ٹائم سے چلی جانا بیٹا، ورنہ پھر تمہاری دوست نے اتنی تاکید کی تھی، دیر سے جاؤ گی تو وہ خفا ہو جائے گی۔ جاؤ شاباش۔ حمیرہ نے اسے تیار ہونے کے لیے اوپر بھیج دیا۔ اپنے ہی کمرے کے باہر وہ بہت دیر کھڑی رہی، اندر جانے کے لیے ہمت جتا رہی تھی۔ بمشکل لرز سے ہاتھوں سے اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے سرکایا تو اندر داخل ہوتے ہی پہلی نگاہ سامنے کھڑے احتشام آقا پر پڑی، جو شاید تیاری کرنے کے بعد اب اپنی کلائی میں گھڑی پہن رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سگریٹ کے دھوئیں کی اسمیل سانس میں تحلیل ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ شخص پھر سے اس کام میں مصروف رہا ہوگا۔ وہ نظریں جھکائے بہت سیرت سے اس کے پاس سے گزر رہی تھی جب اس نے بازو سے دبوچے اسے اپنے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ سارا نے جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف نگاہ کی تاکہ اس کے چہرے کو پڑھ سکے، لیکن اس کی آنکھوں میں اترتی وحشت کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ ہیلو فرینڈ